बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक हो। ईद के दिनों में आप सब एक दूसरे से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और ये तो ईद कुर्बान है, तो इसमें तो जो कुर्बानी का गोश्त है वो भी दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों और जो मुस्तहिकीन हैं, गरीब गुरबा, उनमें तकसीम किया जाता है। और जब आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये अब रवायत बन गई है कि हाल अहवाल पूछने के बाद पूछते जी हाँ सियासत में क्या हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है ये जो सियासत में क्या हो रहा है का जो सवाल है, ये इसीलिए आप एक दूसरे से पूछते हैं कि हम ही लोगों ने आपको ये सवाल पूछने की आदत डाली है, क्योंकि हम रोज़ाना शाम को आपको बताते हैं जी कि सियासत में क्या हो रहा है। तो हमने सोचा कि ईद का मौका है तो बात करेंगे हम सियासतदानों से, लेकिन ज़रा थोड़ी सी सियासत से हट के, कोई भी चीज़ जो है उसको आप सियासत से अलग नहीं कर सकते, लेकिन सियासत से थोड़ा हट के गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं उनसे कि ये जो सियासी सूरत हाल है इस पर कोई आप लाइट मूड में शायराना तबसरा भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आप एक दूसरे की मुखालफत करते हैं तो एक दूसरे को मुबारकबाद आप कैसे देते हैं। तो आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वलीद इकबाल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सेनेट के रुकन रहे हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा जो कि वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर हैं बराए मौसमियाती तब्दीली और बड़ी एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। और फैसल सब्ज़वारी साहब सेनेटर हैं MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़, और ख़ास तौर पे आज वो हमारे प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे कराची से तशरीफ़ लाएँ, जिस पे हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। तो अगर आप इजाज़त दें दोनों, मैं वलीद इकबाल साहब से गुफ्तगू का, वलीद साहब मैं आपसे इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि आम तौर पे ईद का मौका ना भी हो तो आप मौके की मुनासबत से कोई ना कोई शेर जो है वो फिट कर देते हैं सियासी सूरत हाल पर। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, सियासी जमातों की आपस में बहुत ज़्यादा कशीदगी जो है उसमें इजाफा हो चुका है, इस सूरत हाल में मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, तो कोई आपको उम्मीद है, कोई शायराना तबसरा फरमाएंगे इस सूरत हाल पे आप? मुझे लग रहा है कि जो अशार मेरे जहन में आ रहे हैं वो आपको ना लगे इस तरह के कि जिससे कोई बहुत ज़्यादा किसी ऑप्टिमिज़म का जो है इजहार हो रहा हो। मैं यहाँ पे भी आते हुए मैंने गाड़ी में बांगे दरा की कॉपी रख ली। बांगे दरा में एक नज़म है 6 अशार की, इतनी वेल नोन नज़म नहीं है लेकिन है सही, और उसका उन्वान है ईद के मौके पर शेर कहने की फरमाइश पर। और उसका एक शेर मुझे लगा कि इस काबिल है कि उसको दोहराया जा सके, और वो है ख़ज़ां में मुझको रुलाती है यादे फ़स्ले बहार, खुशी हो ईद की क्यों कर के सोगवार हूँ मैं। खुशी हो ईद की क्यों कर के सोगवार हूँ मैं। तो आप ईद के मौके पे सोगवार हैं? मैं बस वो शेर, क्योंकि आपने कहा था ना कि कोई ऐसा शेर ज़हन में आता है, तो सोगवार बहुत से देखें ईद का मौका है, तो ईद मुबारक आपको भी सबसे पहले, दीगर मेहमानों को, ख़ास तौर पे मेरे साबिक कॉलीग और दोस्त सब्ज़वारी साहब को जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं आपके पास। ईद का मौका है सही, लेकिन फिर जिस तरह दुनिया भर में हालात हैं, ख़ास तौर पे गज़ा में, शाम में, यमन में और दीगर यूक्रेन में जंग चल रही है, वो सब कुछ, और फिर कुछ रियासती जबर का निशाना कुछ लोग पाकिस्तान में भी बन रहे हैं। लेकिन मैं अपने गम का रोना नहीं रोना चाह रहा क्योंकि ईद का मौका है, लेकिन ये आई थिंक थोड़ा सा शेर जो है आपके शेर फिट कर जाता है इस पस मंज़र के अंदर। बट अदरवाइज़ जो है ईद का मौका, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से अब मैंने गज़ा की मिसाल अगर दी, तो वहाँ भी अगर छोटे बच्चे होंगे, जो यकीनन हैं हर जगह होते हैं, मुझे बावजूद इस शेर के मैं समझता हूँ कि और जो मुझे अपने बचपन में ईदों की खुशी याद है, किसी भी आप मुश्किल वक्त में हों और हालात में हों और ये सारे आपके इर्द गिर्द ये तशद्दुद और जंग और इस तरह की कैफियत हो, तो ईद का मौका एक ऐसा होता है, और ख़ासकर बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक वो जैसा भी हालात हों, आई थिंक उसकी बड़ी एक ख़ास एक मकाम होता है खुशी का भी, और वो एक माहौल इस तरह का होता है। आप जो भी कोई आपकी इर्द गिर्द हकीकत हो, एक ईद का एक माहौल, एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो आपको एलिवेट कर देता है और खुश कर देता है। तो आपने ईद के मौका पे गज़ा के बच्चों का जिक्र किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी डॉक्टर से करवाऊंगा जो अमेरिकन नेशनल हैं और गज़ा में काफ़ी दिन उन्होंने गुजारे हैं फ़लस्तीनी बच्चों के साथ। अच्छा, रुमीना खुर्शीद साहिबा,
آپ کو لوگ جانتے ہیں کہ آپ ایک بڑی ایکٹیو PMLN کی ممبر آف دی پارلیمنٹ ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں شاید بہت سے لوگوں کو پتہ کہ شعر و ادب کے ساتھ بھی آپ کا کافی گہرا تعلق ہے. تو جو اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ کوئی آپ شاعرانہ تبصرہ فرمائیں گی؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے، اور میں آپ کے توسط سے اپنے ولید اقبال صاحب کو اور بہروز سبزواری صاحب کو، آپ کو اور تمام تر ملک میں رہنے والے فیصل سبزواری صاحب میں نے عمران خان صاحب پہ نہیں کیا یہ ویسے آل سبزواریز آر بیکمنگ فیمس. نہیں I'm sorry میرا تھوڑا سا نام آج کل بہروز سبزواری صاحب نون لیگ والوں کے بڑے فیورٹ ہیں. نہیں دیکھیے وہ ایکٹر بھی ہیں، اداکار بھی، میں ان کے اس سے، لیکن میں معذرت چاہتی ہوں، میرا تھوڑا سا نام کی غلطی لگ جاتی ہے. بٹ اینی ویز میں میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور میں تمام تر جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ضرور کہوں گی، اور بالخصوص طور پر سب سے یہ ضرور کہوں گی کہ دعا کریں کہ ہمارے وہ تمام تر لوگ، وہ بالخصوص وہ مائیں، وہ بچے جنہوں نے غزہ میں، کشمیر میں، فلسطین اور شام، یمن، جہاں کہیں پر بھی جو لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں اور تکلیف میں اور اذیت میں ہیں، ان سب کو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وقت کسی پر بھی آتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان سے بڑی تکلیف اور اذیت میں کون ہوگا جن کو ایک بوند پانی کے لیے بھی جس طرح وہ ترس رہے ہیں. جہاں تک بات ہے آپ نے کہا پاکستان کی، تو میں تو یہی کہوں گی کہ خدا کرے کہ میرا وطن جو ہے وہ پراسپیرٹی کی طرف بڑھے. شعر اس ٹائم جو ہے وہ تو اس طرح سے نہیں، لیکن جہاں پہ بات آتی ہے فلسطین کی، کیونکہ شاید میں نے زندگی میں کچھ حالات اس طرح کے دیکھیں، خدا نخواستہ اس طرح کے تو نہیں، لیکن جب ایک ماں ہوتے ہوئے جب میں ان بچوں کو یا ان عورتوں کو، خواتین کو، چاہے وہ کشمیر سے ہوں، کیونکہ فلسطین میں جو واقعات ہو رہے ہوں تو اب ہیں، لیکن جو کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک کافی عرصے سے جو دکھ ہے، اس پہ میں صرف یہی کہوں گی کہ اب تو دعا ہے کہ موسیٰ آ جائے اور یہ دریا بڑھ جائے، اور اب میرے رب کا کرم اس دھرتی پہ ہو جائے، کیونکہ اب بس ہوا، اور دھرتی کتنی لہو لہان ہوگی اور یہ زمین کتنی شرمندہ ہوگی. بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے حالات کی مناسبت سے. تو فیصل سبزواری صاحب، بجٹ بھی پیش ہو گیا عید سے کچھ دن پہلے، تو اس کے بعد بہت سے لوگ جو اس سے ناراض بھی ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن کیا صورتحال ایسی ہے، آپ کیونکہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، تو کیا صورتحال ایسی ہے کہ یہ کہا جائے کہ کیا کہیں کچھ کہا نہیں جاتا، اب تو چپ بھی رہا نہیں جاتا؟ آپ کے بھی چپ رہنے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایسی یقیناً ایسی بہت ساری باتیں. آپ سب کو عید مبارک ہو. وہ بھارت کے ایک شاعر ہیں نواز دیوبندی، مجھے آپ کی اس گفتگو سے ان کا شعر یاد آ گیا، اور انہوں نے پڑھی تھی ایک نظم کراچی میں، ایک غزل اپنی، کہ ایک دوسرے کا ساتھ ہیں ہم یوں نبھا کے خوش، میں رو کے خوش ہوں اور مجھے وہ رلا کے خوش. آئے ہائے ہائے اور مجھے وہ رلا کے خوش. تو یہ والی صورتحال ہے. آپ ان دونوں سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی حالات پہ، جو میں حالات پہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، افتخار عارف صاحب نے کوئی آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کسی اور کا شعر سنایا تھا، اور کیا کمال تھا. ہماری خوش بختی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کس سے پوچھوں میں بھلا منزل جانا کا پتہ، کس سے پوچھوں میں بھلا منزل جانا کا پتہ، اس کو لگ جاتی ہے چپ جس کو خبر ہوتی ہے، اس کو لگ جاتی ہے چپ جس کو خبر ہوتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ حالات ہیں. تو خبر ہے آپ کے پاس، اسی لیے تو ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. ہاں اچھا. تو یہ بتائیں ولید صاحب کہ اب آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے سیاست میں، کئی سال گزر گئے ہیں آپ کو. 2013 میں آپ نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا. جی ہاں، اور واحد الیکشن وہی تھا. سینٹ کے الیکشن کو اگر آپ گنتے ہیں تو وہ بھی لڑا تھا. ہاں اس کے بعد تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو عنصر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، جب عید کے موقع پہ آپ اپنے کسی سیاسی مخالف کو ملتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ملتے ہیں؟ جس طرح آج ہم مل رہے ہیں، یہ سیاسی مخالفین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ آپ نے ان کو مبارکباد دی؟ بالکل جی، مبارکباد دی. اور مطلب ہمارے ملک میں ہر قسم کے سوچ رکھنے والے اور سیاسی نظریے والے لوگ ہیں، لیکن ہے تو سب پاکستانی ہی ہم. اور یہ کراچی سے ہیں، میں لاہور سے ہوں، رومینہ جو ہیں یہ گجرانوالہ سے ہیں غالباً. ان کے ساتھ میں ایک پارلیمنٹری کانفرنس پہ بھی ٹریول اکٹھے کیا ہے. اور ماضی میں بھی جب ڈیلیگیشنز جاتی ہیں تو ان ساری پارٹیز کے
ہمارے جو ہیں ہوتے ہیں اس میں اراکین, اور اس میں بہت سو سے جو ہے وہ پرسنل لیول کی دوستی جو ہے وہ ہے. اور عید کے موقع پر تو پھر ظاہر ہے پالیٹکس کو ہم پیچھے رکھتے ہیں اور ذاتی تعلق کو میں تو ترجیح دیتا ہوں. اور میرے خیال میں ابھی فیصل سبزواری صاحب نے, ناٹ بہروز, انہوں نے جو ابھی آخری جو شعر جس کا حوالہ دیا تھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی غزل سے ہے جس میں ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے یا مقرر ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, اور پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. غالب ہیں جی, یہ غالب ہیں. اچھا, تو رومینہ صاحبہ, آپ اس موجودہ صورتحال میں جب پارلیمنٹ میں سیاسی مخالفین سے آمنا سامنا ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے عام لائف میں بھی آمنا سامنا ہوتا ہے, تو عید پہ کوئی آپ کے سامنے تحریک انصاف کی کوئی ممبر پارلیمنٹ آپ کے سامنے آ جائے جس نے پارلیمنٹ کے اندر بہت سخت تقریر کی ہو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف, تو کیسے آپ اس کو ملیں گی؟ دیکھیں حامد صاحب, آپ میں چونکہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں, تمام تر لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گرو تو اس طرح سے اتنی اونچائی سے اس طرح سے گرو کہ وہ جیسے جھرنا گرتا ہے اور اپنی خوبصورتی جو ہے وہ نہیں کھوتا. تو میرے خیال میں جو اخلاق ہے اس کا جو دامن ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور میرے تو تمام تر لوگ جو مجھے پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ میرے نہیں خیال میں کہ نہ میری سیاسی تربیت میں یہ ہے, نہ میری اپنی جو ویسے تربیت ہے اس میں, کہ اگر کوئی بھی کسی طریقے کے ساتھ بھی بولا تو آئی تھنک دا بیسٹ ریونج از ٹو اسٹے کام, جو کہ دین بھی سکھاتا ہے. اور آپ کو میرے خیال میں اپنی اخلاق کی جو ہے, اور میں ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو اس کو سلام پہل کرنے کی ضرور کوشش کرتی ہوں, اور اس کے بعد یہ کہ آگے ان کا مسئلہ اور ان کے رب کا مسئلہ. عید پہ اپنی سیاسی مخالف خاتون کو گلے تو لگا لیتی ہوں میں, ویسے بھی میں جب بھی ملتی ہوں, آپ یقین کریں میں عزت سے ملتی ہوں اور سلام پہلے کرتی ہوں اور ملتے ہیں, کیونکہ آئی تھنک دیکھیں ایٹ دا اینڈ دس از آل پاکستان ہے تو ہم ہے. اور پھر سب سے اب دیکھیں پاکستان کس کے اوپر بنا, اسلام کے نام پہ اوپر بنا, اور ہمیں میرے خیال میں ہر ایک کی اپنی انڈیویجول ایک سوچ ہے, فکر ہے, اور ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. تو میرے نظریے کے مطابق تو آپ کچھ بھی ہو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے ملنا ہے, کیونکہ بعد میں بھی ایٹ دا اینڈ وٹس دا اینڈ ڈائلاگ. میں چھوٹی سی ایک مداخلت کروں گا, ایک بریف سا ان کے بارے میں اور اپنے بارے میں واقعہ بتانا. جب ہم وہ ڈیلیگیشن پہ اکٹھے جا رہے تھے چائنا, تو ہم یہاں اسلام آباد سے فلائی کر رہے تھے, تو یہ پہلے آ کے چیک ان کر گئیں. میں آدھا گھنٹہ بعد آیا تو مجھے چیک ان کاؤنٹر پہ جو تھے صاحب, انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کی جو ساتھ جا رہی ہیں ڈیلیگیٹ, انہوں نے کہا ہے کہ برابر والی سیٹ آپ کو دے دی جائے ضرور, لیکن انہوں نے کہا کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ وہ تو یہ خواہش کا اظہار کر کے گئی ہیں, آپ کو ہم دوسری سیٹ بھی دے سکتے ہیں. میں ان سے پہلے نہیں ملا تھا, ہماری پہلی ملاقات تھی, اور مجھے علم تھا کہ یہ پی ایم ایل این سے ہیں, اور ان کو بھی علم تھا کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں. لیکن جب یہ خواہش کا اظہار کر کے گئی تھی کہ برابر والی سیٹ میری ہو, تو میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں نے ان کو کہا بالکل نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ وہی سیٹ دیں مجھے جو میڈم کہہ کے گئی ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جب ہماری بورڈنگ ہو رہی تھی تو چونکہ پارلیمنٹ کے اسی سے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میڈم وہ ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, آپ کیونکہ ایک دو سیٹس اس طرح سے ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے کوئی. اچھا, آپ دیکھیں نا کہ پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ جو ایئرپورٹ کا سٹاف ہے اس کا خیال ہے کہ یہ بڑے ایک دوسرے کے مخالف ہیں, تو جہاز میں ایک دوسرے کا سر نہ پھاڑ دیں. اور آپ دیکھیں بیکاز آپ جب باہر جاتے ہیں, اور پھر بہت اچھا یہ تھا کیونکہ ہم دونوں نے دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ فورم, اور ہمیں چائنا کے اس کے اوپر تھا, اور ہم دونوں جو تھے اس میں لیڈ کرنی تھی, ہمارے ایسے سبجیکٹس تھے, اور اٹ واز ویری گڈ کیونکہ ہمیں اس کے اوپر وہاں پر ہم نے پارٹیز سے زیادہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا. اب یہ بول رہی تھی میں فلم کھینچ رہا تھا فون سے, میں بول رہا تھا تو یہ فلم کھینچ رہی تھی, ہم شیئر کر رہے تھے ایک دوسرے سے تاکہ سوشل میڈیا پہ دس از بیکاز یو نو. اور وہ وہاں پہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ پاکستان کی. اور میرے خیال میں دا وے وی ہیو ریپرزینٹیڈ پاکستان اوور دیئر, اٹ واز اے گریٹ سکسیز فار اس. اور پھر بعد میں اسی پروگرام سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ مزید اوپن ہوئی, انٹرنیشنل وہ فورم تھا, اور اس ٹائم پہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی ایگزامپل جو تھی ہم نے سیٹ کی. لیکن میں بالکل سمجھتی ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں, اب کیونکہ عید کا موقع ہے تو مناسب نہیں کہ میں کسی کا ذکر کروں, دوسری جماعتوں سے بھی, چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں یا کسی لائک they don't want to meet with us. یہ حقیقتاً میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن میں میرے ساتھ میرے اور جو کولیگز ہیں we always go forward اور کرتے ہیں, پھر آگے کوئی بات کرنا چاہے یا نہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہر کسی کی ایک اپنی انڈیویجول پہچان ہے, اور پاکستان سے باہر سب سے ٹاپ پریورٹی آپ کی پاکستان ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں پر آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے ملک کو یا آپ کے لیے ایک بدنامی کا باعث. اچھا فیصل بھائی, پاکستان سے باہر
آپ کی ٹاپ پریورٹی پاکستان ہونا چاہیے. پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. بہت زبردست اپروچ ہے, پاکستان کے اندر بھی تو ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. تو اور یہ آپ پاکستان کے اندر ایک بڑا اچھا آپ جو گفتگو کر رہے ہیں ایک بڑی اچھی مثال ہے اس کی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو ٹالرنس لیول ہے وہ اتنا کم ہو چکا ہے کہ میں نے خود محسوس کیا ہے کہ سم ٹائمز پارلیمنٹ کے اندر ایک ہی گیلری میں آمنے سامنے سے ایک پارلیمنٹرین آ رہے ہیں, ادھر سے میں کسی کے ساتھ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ سلام دعا ہو جاتی ہے, دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی. ہم تو یہ افسوسناک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2008 کی شاید بات ہے, مصطفیٰ کمال صاحب ناظم ہوتے تھے کراچی کے. ہم دونوں لاہور گئے, ایک ڈنر تھا, ایک میڈیا پرسنالٹی ہیں انہوں نے رکھا تھا, تو میں اور مصطفیٰ کمال صاحب آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ہی ٹیبل پہ وہاں قمر زمان کائرہ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, لیاقت بلوچ صاحب اور اسی طریقے سے کوئی ایک آدھ لوگ اور بیٹھے ہوئے اور کھانا کھا رہے ہیں اور بڑے اچھے سے. اینڈ وی ور لائک انویس کہ ہم کہ یار کراچی میں تو ہمارے یہاں تو ایک کشت و خون کا بازار اور ایک ماحول تھا. بدقسمتی کے ساتھ اب پنجاب میں بھی یہی انٹالرنس ہو گئی ہے. آپ پنجاب میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. یا آپ دیکھیں نا کہ پارلیمان میں اب کوئی کسی سے اٹھ کے مل لیا, پنجاب اسمبلی کا مجھے یاد ہے کہ وہ میرے خیال میں اوتھ کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کے دوست مل لیے تھے کسی پی ایم ایل این سے, ان کی پارٹی سے ان کو ہو گیا. میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ کل کو کوئی بھی اپنی سیاسی سوچ تبدیل کر سکتا ہے یا کروائی جا سکتی ہے, تو آپ کم از کم اس کو یہ اتنی گنجائش تو دیجیے کہ جو دوسرا قدم اٹھائے تو اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو. آپ نے کیونکہ عید پہ کہا تھا ایسے ہلکا پھلکا ہے, میں تو شاعری والا آدمی ہوں, چلتے پھرتے شعر مجھے موضوعات پہ یاد رہتے ہیں. ایک زمانے میں ہم کالج یونیورسٹی کو بیت بازی میں بھی ریپرزینٹ کرتے تھے, تو رومینہ صاحبہ نے ایک لفظ شروع کیا, مجھے سب لگا کہ شعر پڑھیں گی. شعر بہت اچھا ہے, میں سوچ رہا ہوں آپ کی توسط سے ناظرین کو سنا دوں. انہوں نے کہا تھا نا گرو تو بڑا کمال شعر ہے کہ گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی, گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی, زوال آئے تو پورے کمال سے آئے, سوال آئے تو زوال آئے تو سوال آیا تو پورے کمال سے آئے. زوال آئے تو سوال آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب زوال بھی اگر آنا ہے تو کمال سے آئے ہیں. یہ کہہ تو نہیں رہا, لیکن اللہ نہ کرے کہ معاملات وہاں تک چلے جائیں. اچھا, تو یہ جو بجٹ عید سے پہلے آیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, قربان آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا دیا ہے. جی خیریت ہے, کیوں ایسا ہی ہے. وجہ اس کی یہ دیکھیے, پاکستان میں اگر آپ پاکستان کا پائے چارٹ اٹھا کر دیجیے کہ ٹیکس کلیکشن کتنی ہوتی ہے, تو آپ کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور پھر مینوفیکچرنگ کا طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیے جا رہے ہیں. عام اصول ہے دنیا بھر کا, آمدنی جس کی قابل ٹیکس ہے اس پہ آپ ٹیکس لگائیے, بھلے اس کی آمدنی کہیں سے بھی آتی ہو, وہ زراعت سے آتی ہو, وہ دکانداری سے آتی ہو, وہ زمین کے کام سے, ریل اسٹیٹ سے آتی ہو, آپ اس پہ آمدنی کو ایک طرف رکھ کے سورس کو ٹیکس لگائیے. پاکستان میں ہم کوئی انوویٹو کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, سکسیسو گورنمنٹس میں. اور بدقسمتی کے ساتھ میں پارٹ رہا ہوں ساری گورنمنٹس کا, یعنی نہ پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ کر پائے شوکت ترین صاحب, پی ڈی ایم کے دور میں کریڈٹ دوں گا مفتاح اسماعیل صاحب کو, بہت ہی زیادہ ایڈورس چیزیں ملی تھیں. پھر ڈار صاحب آ گئے, پھر نگراں حکومت آ گئی, پھر ابھی اورنگزیب صاحب نے, سب بڑے ویل میننگ لوگ ہوں گے, میں کسی کو جج نہیں کر رہا, لیکن جو آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی ضرورت ہے وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہم دینے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. یہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اس سے اور ٹیکس لے لو, اور جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو چھوڑ دو. بھائی کیا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ریٹیلرز جتھا بنا کر آ جاتے ہیں کہ ہم ہڑتال کر دیں گے, کیا تنخواہ دار طبقہ بھی آ جائے جتھا بنا کر؟ کیا مینوفیکچرنگ والے بند کر دیں کہ ایکسپورٹ کے اوپر فلیٹ ریٹ کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں گے؟ جن کے اماں ابا کا ایک ہی گھر ہے, انہوں نے اگر بیچنے کی نوبت پڑ جائے اس سے آپ 15% کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لے لیں گے. ڈونٹ ڈو دیٹ. آلریڈی اسکویز ہوتی ہوئی اکانومی اور نیچے چلی جائے گی, اور وہی ہوگا, آپ تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں کنزمپشن کم ہو جاتی ہے, آپ بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں کنزمپشن کم ہو جاتی ہے, آپ ٹیکسز بڑھائیں گے, لوگ ٹیکس نیٹ میں تو کیا آئیں گے, لوگ پاکستان کے نیٹ سے باہر جائیں گے. مینا صاحبہ, تنخواہ دار طبقہ, خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے, اس پر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے ہی نیٹ سے باہر چلے جائیں گے. دیکھیں, میں بالکل سمجھتی ہوں وہ جو بات کریں, لیکن ہمیں ایک ساتھ ان چیزوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے
کہ چیزوں میں بہتری بھی آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی ابھی ایک دم سے چیزیں ہمیں بہت ہارڈ لگ رہی ہیں, بہت سخت ہے, اور میں بالکل سمجھ سکتی ہوں جس طرح سے وہ بات کریں, لیکن میں چونکہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو, جس طرح سے شہباز صاحب جو ہیں وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں, FBR کے ریفارمز آ رہے ہیں, اور اس وقت جتنی تبدیلی آ رہی ہے فوراً آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, ڈیفینیٹلی چیزوں کو سنبھلنے میں وقت لگے گا. ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دم سے کوئی میجک ہو جائے گا اور چیزیں ہوں گی, لیکن دیر آر سو مینی تھنگز. آپ اگر تنخواہ دار طبقے کی بات کریں تو میں بھی تنخواہ داری ہوں, مجھے جو پارلیمنٹ سے تنخواہ ملتی ہے وہی ہے میرا. سب کو پتہ ہے کہ کوئی اور سورسز ہیں, اب تو سیاستدانوں کی ویسے بھی زندگی کھلی کتاب ہوتی ہے, سو میرا کوئی اور ذریعہ نہیں, آئی ایم اے سنگل مدر. اور جس طرح سے کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ ایزی فار موسٹ آف دا وائٹ کالر پیپل, یا ہمارے جیسے بہت سارے, شاید بہت تو نہیں لیکن میرے جیسے تو ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی ہوں, لیکن یہ ہے کہ زندگی آف کورس بہت مشکل ہوتی ہے چیزیں, لیکن آہستہ آہستہ چیزوں میں ٹھہراؤ, تبدیلی. اگر ہم کہیں کہ نہیں ایک دم سے چیز ہو جائے گی, اس بجٹ میں ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. تھنگز ول گیٹ بیٹر اینڈ دے آر گوئنگ ٹورڈز بیٹرمنٹ. آپ دیکھیں چاہے چائنا ہو, سعودی عربیہ ہو, مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں. اور ہمارا جو اس ٹائم میں نے جو دیکھا ہے شہباز صاحب کی جو اپروچ ہے آنریبل پرائم منسٹر کی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا یہ والا سیکٹر ہے, طبقہ ہے, اس کے لیے ہم جتنی بحالی کر سکتے ہیں, جتنی سہولت ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے. غالب کا ذکر ہو رہا تھا, تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر, آنے کا عہد کر گئے آئے جو خواب میں. اچھا, مجھے تو میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. تو یہاں سے انہوں نے لونڈا کہا تھا, آپ نے ان کو لڑکا کہہ دیا. لڑکا کہا تھا, لونڈے سے دوا لیتے ہیں. نہیں, لونڈا غلط ہے. اچھا, ہاں, اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں, اور اسی عطار کی جگہ پہ اگر ہم کر دیں اسی IMF کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں تو کیسا رہے گا؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ولید اقبال صاحب, وقفے سے پہلے میں نے میر تقی میر کے ایک شعر کے پردے میں یہ سوال اٹھایا کہ جب آپ ہمیشہ IMF ہی کے لوگوں سے بجٹ بنوائیں گے تو یہی پرابلمز ہوں گے نا. آپ کے دور میں بھی IMF ہی بجٹ بنا رہی تھی, ابھی مسلم لیگ نون کے دور میں ہی IMF بجٹ بنا رہی ہے, تو یہ کب ہم خود اپنا بجٹ بنانا شروع کریں گے؟ بس جی, جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ میں کچھ 2-3 سال پہلے کہیں انوائٹ ہوا تھا کہ علامہ اقبال کے اسرار خودی کے اوپر جو ان کی پہلی اشاعت تھی اس پہ کوئی لیکچر دوں. تو جب میں نے اس کو پڑھ کے اور اردو ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس میں 2-3 باتیں تھیں کہ ایک زندگی کا پرپز ہونا چاہیے, دوسرا جو اس پرپز کو پیشن یا جذبے اور محبت کے ساتھ جو ہے اس کو پرسو کرنا چاہیے, اور تیسری چیز, 3 ہی باتیں اس میں ہوئی ہیں کلام میں. تیسری جو اصول ہے خودی کا, جو راز ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو خودی کو کمزور کرتی ہیں. وہ ہے دوسروں کی گداگری کرنا, دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا. تو بڑی بدقسمتی ہے ہماری. لیکن فیصل صاحب نے ابھی کیونکہ اختتام غالب سے کیا تھا, مجھے اسی غزل کے اشعار آ رہے ہیں یاد کہ کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں, شب ہائے ہجر کو میں رکھوں گر حساب میں. اور کیونکہ آپ ان دونوں مہمانوں پہ اتنا ٹائم آپ نے دے دیا, میں کہنے لگا تھا مجھ تک کب ان کے بزم میں آتا تھا دور جام, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. لیکن میں ایک جو شعر جو میں نے سوچا ہوا تھا میں بولوں گا, وہ ابراہیم ذوق کا ہے. اچھا. اور ان کے بارے میں جو میرے علم میں بات آئی تھی, ریومر ہے, تصدیق تو پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی, کہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل تاجدار تھے, بڑی زبردست شاعری وہ بھی کرتے تھے, غزل گو, کہتے ہیں کہ گوسٹ رائٹنگ ان کی ابراہیم ذوق کیا کرتے تھے. اچھا, کچھ میں نے سنا ہے. ایسے بہت سارے آج کل بھی ہیں جی, گوسٹ رائٹر تو ذوق آج کل بہت ہیں جی. ہاں سر, کالم لکھے جاتے ہیں. کالم, ہاں, تقریر نویس. نہیں, ویسے پوری ایک انڈسٹری ہے امریکہ اور انگلستان اور یورپ میں باقاعدہ گوسٹ رائٹنگ کی, کہ آپ اگر سیلیبریٹی ہیں آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں گوسٹ رائٹنگ کے لیے. جنرل مشرف کی کتاب کا بھی اس کو بھی کرتے ہیں. بہرحال شعر جو ہے ذوق کا وہ ہے, اور میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں اپلائی کرنا چاہیے پولیٹیکل سچویشن پر بھی, اور بجٹ پر بھی, اور IMF پر بھی, کہ تنہا تیرے ماتم میں نہیں شام سیاہ پوش, رہتا ہے صدا چاک گریبان سحر بھی. رہتا ہے صدا چاک. اچھا, اب وہ جو گفتگو کے آغاز میں آپ نے غزہ کے بچوں کا ذکر کیا تھا, اور پھر آپ نے بھی ان کا ذکر کیا, اور آپ نے بھی کیا,
تو میں تھوڑی سی چاہوں گا، ڈاکٹر بلال حسین پراچا صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے غزہ میں کچھ عرصہ پہلے جو فلسطینی بچے ہیں ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے اور ان کا علاج بھی کیا، ان کی ٹریٹمنٹ بھی کی ہے، کیونکہ ان کی جو نیشنلٹی ہے وہ امریکن ہے، اس لیے یہ غزہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. اور میرے سمیت بہت سے صحافی اور پاکستان کے ڈاکٹر جو وہاں پہ جانا چاہتے تھے وہ ہم نہیں جا سکے کیونکہ ہمارے پاس نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستان کی ہے. لیکن بلال صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ کافی وقت گزارا ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں. بلال حسین پراچا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی وقت گزارا ہے غزہ میں، تو یہ بتائیں کہ آپ کب تھے وہاں پہ اور اب پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم عید کے موقع پہ ذکر کر رہے ہیں اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کا، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں رمضان میں وہاں پر تھا اور عید سے پہلے واپس آ گیا. اس دفعہ میرا دوبارہ جو ہے وہ ارادہ تھا کہ عید وہاں پر ہی جا کر کریں، اور ان دنوں میں بیسیکلی ہمارا مشن اسکیجول تھا، لیکن رفح بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے اور میں پاکستان آ گیا. صورتحال ظاہر ہے کہ انتہائی گمبھیر ہے، ہر کسی کے سامنے ہے. شاید آپ تصویر دیکھ رہے ہو جہاں پر یہ اقصیٰ اسپتال کے سامنے میں بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہاں پر یہ ہسپتال دیر البلاح میں جو مڈل پوائنٹ ہے وہاں پر ہے، جہاں پر کہ 2 دن پہلے ایک انتہائی خون ریز نام نہاد آپریشن ہوا جس میں کہ 274 کنفرمڈ جو ہے وہ ڈیتھ ہیں، جو کہ میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ ہوں گے. تو میں نے جب میسج کیے اپنے وہاں پہ دوستوں کو جو نرسنگ ڈائریکٹر ہیں سامع ابو اجوا، ER ڈاکٹر حداد، تو میں نے کہا کہ بھئی کیسے کیا حال ہیں، تو اور ان کو بتایا کہ میں آنے والا تھا اور نہیں آ سکا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کے روز ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. میں نے کہا کہ وہ اٹ واز لائک ہیل. اور 200 شہید لائے گئے ہسپتال میں اور 600 زخمی تھے. تو اور یہ جو لائے گئے ہیں ان کے علاوہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد شہید تھے جو کہ نہیں لائے گئے. اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 2 دن کا فیول موجود ہے. 2 انجن ہے جن میں سے ایک انجن بند ہو چکا ہے اور دوسرے انجن کے لیے صرف 2 دن کا فیول موجود ہے. اس سے 10 دن پہلے وہ سارے آپریشن بند کر دیے تھے انہوں نے، صرف ICU کھلا رہ گیا تھا. پھر دوبارہ کہیں سے فیول آیا اور یہ صورتحال شروع ہوئی. تو اب جو ہے وہ انتہائی ٹینس صورتحال ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہے. اور اس میں جو ہے وہ ایک 3 مہینے کی بچی جو ہے وہ نہیں بھولتی کہ جو لائی گئی اور اس کو ہم نے انٹیوبیٹ کیا نصرات کیمپ پہ دھماکے کے بعد، حملے کے بعد. اس وقت نصرات کیمپ پہ حملہ ہوا اور اس کے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں نہ ماں نہ باپ، کوئی بھی نہیں. اسی طریقے سے 11 سال کا بچہ بروکن چیسٹ کے ساتھ بالکل زندگی موت کی کشمکش میں تھا. اللہ کے فضل سے ہم نے اسے بچا لیا. 2-3 دن وہ وہاں پر ہی ایک نام نہاد سے بستر پہ پڑا رہا، لیکن یہ ہے کہ اس کی ماں نظر نہیں آئی اور میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں پوچھوں کہ اس کی ماں کہاں ہے. میری درخواست حکومت پاکستان سے اور افواج پاکستان سے کہ آپ کی طرف وہاں غزہ کے لوگ دیکھتے ہیں. اور ان کو بتاتا تھا میں کہ یعنی انا اصلی من پاکستان جا من امریکہ والا اصلی من پاکستان، کہ مطلب میں امریکہ سے آیا ہوں لیکن اصل میں پاکستانی ہوں. تو ان کے چہرے دمک اٹھتے اور آنکھیں چمک اٹھتی. تو درخواست میری یہ ہے کہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں فوری طور پر کسی کنفرنٹریشن کے بغیر. نمبر 1، رفح ایجپٹ کی سائٹ پر ایک ہسپتال، فیلڈ ہسپتال، ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل قائم کیا جائے ایجپٹ کی کوآپریشن کے ساتھ. ہم پاکستانی ڈاکٹر پوری دنیا سے ہر طرح کی امداد، مالی امداد اور اسپیشلٹی امداد دیں گے. نمبر 2، ایڈ اندر لے کے جانا اس وقت اہم ترین چیلنج ہے جب رفح بارڈر بند ہو چکا ہے. UN کے انڈر چائنا رشیا کی مدد سے یہ ایک کانوائے تشکیل دیا جائے جو وہاں پہ ساری ایڈ کھڑی ہے، اس کو اندر لے کے جائے پاکستان آرمی، ترکی کی آرمی، ایجپٹ کی آرمی اور پاکستان آرمی قائدانہ کردار ادا کرے. تیسرے اور آخری نمبر پہ یہ ہے کہ سیز فائر انشاءاللہ کسی بھی روز ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد پیس وہاں پر قائم رکھنا، پیس آرمی کے طور پر، UN کے طور پر کم از کم اگلے 5 سال کے لیے، جس میں کہ ریکنسٹرکشن ساری شامل ہو. جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ ان کا اعتماد صرف پاکستان پر ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان کو سب نظر آ رہا ہے کہ کون ان کے لیے کھڑا ہے اور کون خاموش ہے. جی یہ تو پتہ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بلال صاحب. اور ڈاکٹر بلال صاحب کی جو گفتگو سن کے یقیناً عید کے موقع پہ آپ کے دل میں جو درد ہے اس کی ٹیسیں اٹھی ہوں گی اور یقیناً کچھ آنکھیں جو ہیں وہ نم بھی ہو گئی ہوں گی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ڈاکٹر بلال حسین پراچا صاحب غزہ کا آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہے تھے. تو رومینہ صاحبہ، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ان میں آنسو مجھے جھلکتے ہوئے نظر آئے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ڈاکٹر بلال پراچا صاحب نے 2-3 باتیں کہی ہیں، کیا ہم وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ایسا کب ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یونٹی اسٹرینتھ. بہت ساری چیزیں جہاں پر آپ دیکھیں جب کشمیر کی بات آتی ہے، جب کہیں پہ بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں
کہ یہ ایک ایسا فورم، ایک ایسی بات ہے، یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس پہ تمام تر جماعتوں کو اکٹھے ہو کر ایک حکمت عملی کی طرف آنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو جنگ یا اپنی معذرت کے ساتھ اپنے مفادوں کی جنگ جو ہم لڑتے ہیں اس سے، وہ تو ایک سلسلہ چلتا ہے، پولیٹیکل ایک ہے جنگ، لیکن جو کہ شاید ایک حد تک ہونی چاہیے. لیکن یہ جو چیز ہے میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر اگر تمام تر لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم سب اس کے اوپر حل چاہتے ہیں تو میرے خیال میں کیسے حل نہیں ہو سکتا. اور ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پر آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بات بھی کی ہے اور ہم سب لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ دکھانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ مشکل ہے. جی میں حمزہ میرے خیال میں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو کمنڈیبل ہے، ان جیسے جو سارے کے سارے لوگ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور آپ جس طرح مستقل یہ اٹھا رہے ہیں مسئلہ. میرے خیال میں 2-3 چیزیں یقیناً ہم سب نے کیا ہوگا، میرے بچوں نے بھی کیا، میں نے بھی، جو ہم ڈونیشن دے سکتے تھے وہ تو کیا ہے، لیکن گورنمنٹ کی سائڈ کے اوپر بھی جو یہ ہاسپٹل والی بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو پارلیمنٹ میں بھی ریز کرتا ہوں. دوسرا پیس کیپنگ مشن میرے خیال میں ونس دا سیز فائر از وہاں پر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ پاکستان کی آرمی کو یقیناً کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اس سلسلے میں پازیٹیو جانا چاہیے. اور یہ والی بات بھی میں یہ کمٹ کرتا ہوں کہ میں یہ ضرور پارلیمنٹ میں ریز کروں گا. جی آپ کا اس بارے میں اس کے ایک بڑے مخصوص پہلو کو اٹھانا چاہتا ہوں جی، اور آپ ہی کے 1-2 پروگرامز کا بازی میں جس میں نے شرکت بھی کی اس کو بھی حوالہ دوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب غزہ میں سارے یہ کانفلکٹ شروع ہوئی تو ہندوستان میں RSS BJP اس طرح کی کوئی لیڈرشپ جو تھی انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ جی ہم اپنے جتھے بھیجیں گے وہاں پہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے، گئے بھی ہیں اور وہ گئے بھی. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ہی کے ایک پروگرام میں یوگی آدتیہ ناتھ کی بھی بات آئی اور میں نے بتایا کہ یہ تو وہ آدمی مشہور اس چیز کے لیے اس نے ایک بیان دیا تھا کہ مسلمان عورتوں کی میتوں کو قبروں سے نکال کے ان کے ساتھ جناب الجبر کرو، یعنی کہ اس طرح کے یہ ریبڈ لوگ ہیں. تو ایک جو امید کی کرن نظر آئی وہ اس باری ہندوستان کے ووٹرز نے جو کیا مودی کے ساتھ، اور یہ ساری جو مینٹالٹی ہے جو وہاں کی انتہا پسندی کی مینٹالٹی، تو وہ 2024 بہت سے الیکشنوں کا سال ہے. پاکستان میں بھی ہو گئے، چلیں جیسے بھی ہوئے، ہندوستان میں بھی ہو گئے، اور آپ نے رزلٹ دیکھا فرانس میں، انگلستان میں، امریکہ میں. مجھے لگتا ہے یہ ساری کانفلکٹ جو ہے اس کے آثار جو ہیں لوگوں کے ووٹنگ پیٹرنز کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے. اور اسی لیے آپ ہی کا ایک پروگرام تھا جو 9 نومبر 2023 کو ہوا تھا، تو ہم نے بات یہی کی تھی، آپ نے شاید اس کا موضوع ہی رکھا تھا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کو ہم تم کو نظر آئے مٹا دو. تو مجھے امید ہے کہ ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے دنیا کے جو عوام ہیں وہ اظہار یکجہتی جو ہے وہ کریں گے. سلطانی جمہور جو ہے وہ جو سیاسی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں جس میں آپ کی پارٹی نے بھی کہا جی ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی پازیٹیو جیسچر آیا، آپ کی طرف سے بھی آیا، تو سلطانی جمہور کا زمانہ کو قریب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ وقت جو ہے وہ تو کوئی بھی وقت خاص جو وقت ایک وقت جو ہے وہ تو معین ہے، لیکن آئی تھنک کہ گفتگو کے راستے تو ہمیشہ کھلیں، اور سیاست جو ہے وہ نام ہی ڈائیلاگس کا ہے، مفاہمت کا ہے، اور جتنی جلدی کوئی انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کے بات چیت کرے تو میرا خیال میں اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں. سلطانی جمہور، فیصل بھائی، سلطانی جمہور جو ہے یعنی کہ عوام کی حکمرانی، عوام کی حکمرانی، جمہور کا مطلب ہے عوام، تو سلطان بنانا ہے جی عوام کو، تو جو کہ نہیں ہے، تو یہ پاسبل ہے پاکستان میں اور قائد اعظم کے پاکستان میں؟ قائد اعظم کے پاکستان میں پاسبل تھا، ہمارے پاکستان میں اس وقت تو ممکن نہیں ہے. تو کیا فرق ہے قائد اعظم کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ نہیں، قائد اعظم کے پاکستان میں تو قائد اعظم کوئی ریڈیکل اور انتہائی کٹر بھلے وہ کسی بھی حوالے سے نظریات ہوں ان کے حامل نہیں تھے. قائد اعظم ایک معتدل مزاج انسان تھے. قائد اعظم کی سیاست میں بڑا پریگمیٹزم تھا. قائد اعظم کی سیاست میں سول اور ملٹری بیوروکریسی کا وہ کردار نہیں تھا جو یہاں ہے. قائد اعظم کی سیاست میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو یہ سب کچھ کر کے ہم نے اصل میں ہم اپنے ملک کو ایک جو سیکیورٹی اسٹیٹ کی جانب لے گئے، تو اس کے جتنے بھی ایلز ہیں ان ڈیسیجن میکنگ کے، بھلے وہ دستور غلط بننے ہوں 56 میں کہ مارشل لاء ایوب خان سے لے کر تقسیم ہو پاکستان کی، یا افغان جنگ ہو، یا اس کے بعد جو سب کچھ ہو، تو یہ چیزیں اپنے اثرات تو چھوڑ جاتی ہیں. وہ اثرات ہو گئے ہیں اور بدقسمتی مل نہیں پا رہا کہ ہم اس کو سلجھانا شروع کریں. سلجھانا ہے
سلجھائے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ 25 کروڑ لوگ تو کینیڈین نیشنلٹی نہیں لے سکتے، تو اس لیے اس کو سلجھائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح اسی وقت سلجھے گا جب ہم عید قربان پہ جانور قربان کریں اور عام دنوں میں اپنی انا کی قربانی دیں۔ بے شک سب کو اپنی انا کی قربانی دینی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ولید اقبال صاحب، اور رومینہ خورشید صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور فیصل سبزواری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور میں چلتے چلتے ہوں گا کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ عید کے موقع پر ایک دوسرے کو دعا دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔